नाजरीन आदाब, आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अब्दुल हई ख़ान। नाजरीन, मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, जिसको हम वाक़ए करबला, शहादत हुसैन और बदी पर नेकी की फ़तह के नाम से जानते हैं। इस महीने में मुसलमान मुख्तलिफ़ अंदाज में अपनी अक़ीदत पेश करते हैं हज़रत इमाम हुसैन हसन अलैहिस्सलाम को, और समाज में उनके पैगाम को भी पेश करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ़ अंदाज में उसको पेश किया जाता है। लेकिन आज हम आपके सामने अपने प्रोग्राम माह मुहर्रम का पैगाम क्या है पेश कर रहे हैं, और इस सिलसिले में इस महीने की हकीकत और उसकी अहमियत पर रोशनी डालेंगे या हमारे सवालात का जवाब देंगे मुफ्ती अफरोज़ आलम कासमी साहब। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि जिन मुख्तलिफ़ नामों से हम इसकी अहमियत या इस महीने के जो पैगामात हैं या जो रस्म व रिवाज हैं, उनको हम अपने अपने अंदाज से पेश करने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस महीने की जिन नामों से भी इसको याद किया जाता है, उनकी अहमियत क्या है और उनको हमें सही तरीके से पेश करने का पैगाम, या जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हमारे सामने अपना किरदार पेश किया है, उसको हम किस तरह से समझें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुरान व हदीस की रोशनी में इस माह मुहर्रम का, माह मोहतरम का मकाम बहुत बुलंद है। हदीस में आता है कि रमज़ान के बाद, रोज़ों के बाद में रमज़ान के इस महीने के रोज़ों का एहतमाम करना बहुत आला है, बहुत अफजल है। इस महीने में के बारे में आता है कि जो शख्स रोज़ा आशूरा का रखता है 10वीं तारीख़ का, तो उसके पहले साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और ये गुनाह सगीरा गुनाह होते हैं, बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह नहीं होते। जो कबीरा गुनाहों के माफ़ कराने के लिए ज़रूरी होता है, उसका तरीक़ा है कि बड़े गुनाहों से जब भी याद मिल सकती जब आदमी तौबा करे और उस सिलसिले में अहद करे। बहरहाल ये महीना 1445 हिजरी का ये पहला महीना है जो शुरू हुआ है और हमने कदम रखा है। हम उमूमन तमाम मुसलमान बिरादरान इस्लाम ख़ास तौर से इसको इस तरह देखते हैं कि इस्लाम से और मुसलमानों से इसका ताल्लुक़ है। हालांकि ऐसा नहीं है। माह मुहर्रम में ऐसे से पैगामात पोशीदा हैं और ऐसा मैसेज मौजूद है जो तमाम रहती दुनिया तक के लिए, इंसानियत के लिए, इसमें बहुत सारी बीमारियों से दवा है, बहुत सारे अमराज का इलाज है, और अपने मुस्तक़बिल के सिलसिले में उसकी ताबनागी के लिए बहुत सारी रहनुमाई इसमें मौजूद है। और वो किस तरह? वो इस तरह से कि माह मुहर्रमुल हराम जब आता है तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, इमामुल अंबिया ने हमें जो रहनुमाई दी है वो ये दी है कि इस महीने में दस्तरख़्वान को वसी करना चाहिए। रोज़ों के बारे में जो हिदायत है, रोज़ा भी नफ्स को मारने का एक ज़रिया है। रोज़े का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि रोज़ा रख लिया, खाने पीने से बच गए, शहवत से बच गए, बल्कि उसका भी मैसेज ये है कि हम सब अपने नफ्स पर कंट्रोल करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और आपस की लड़ाई झगड़े फसाद से इज्तिनाब करें। सहाबाए किराम ने, तमाम सहाबा का ये मामूल रहा कि मुहर्रमुल हराम के महीने में जो उसकी आमद का वो इस्तक़बाल करते थे, वो बड़े ज़ोर व शोर से करते थे, तक़वा पैदा करते थे
اور صدقات میں اضافہ کرتے تھے. راہ خدا میں خرچ کرنا، غریبوں کے کام آنا، محتاجوں کے کام آنا، بے کس و بے سہارا لوگوں کے کام آنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے کام آنے کا یہ میسیج، پیغام اسی ماہ محرم سے ملتا ہے. اور باقی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم نے گھڑ لی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے اوپر سوار کر لی ہیں، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا. مثلاً ہڑ بونگ اور ناچ گانے، باجا گاجا، یہ اس کو کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا. یہاں سنی شیعہ کا مسئلہ جب آتا ہے، شیعہ سنی کا، تو شیعہ الگ سنی الگ ایسا نہیں ہے. سب کو عقیدت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو نواسہ رسول ہیں، شہزادہ بطول ہیں. ان کی قربانیوں کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. کسی نے کہا ہے قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد. وہ ایسا میسیج دے کر گئے ہیں اسلام کے احیاء کے لیے. اسلام کا مطلب ہے ماننا، سپرد کر دینا، یہ اسلام کا مطلب ہے. اگر کوئی مانتا نہیں اور مسلمان کہلاتا ہے، ایمان والا کہلاتا ہے، تو نہ اس کے اندر امن کی حقیقت ہے اور نہ ماننے کا جذبہ ہے. اسے قرآن و حدیث کے مطابق چل کر اس نظریے کو، اس کو زندہ کرنا ہوگا. اس کے احیاء کے لیے کمر بستہ ہونا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کیا کیا راز پنہا ہیں. آپ نے یوں ہی نہیں اپنا سر کٹا دیا، اپنے بچوں کو یوں ہی قربان نہیں کر دیا. تاریخ عالم میں یہ بات موجود ہے کہ کہیں بھی کسی قوم نے، بڑے بڑے جلاد خوریز لوگوں نے بھی نبیوں کی اولادوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا. پیغمبر کے گھر پہ کبھی ایسی ضرب نہیں ماری، وہ اس طرح زد میں نہیں آئے. یہاں بچوں کو سر عام قتل کر دیا ان کے سامنے. اور نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کا سر کاٹ کر کے اس کو تماشا بنایا گیا. یقیناً آج بھی یزیدی طاقتیں، جیسے اس ملک کو آزاد کرانے میں پہلے انگریزوں کا دور تھا اور ان کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے تمام قوموں نے مل کر جنگ لڑی، اور امن کے قیام میں اور ملک کی آزادی میں خیر سگالی کے لیے اور سب کی بھلائی کے لیے انہوں نے سر کو تن سے جدا کرایا. لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی اپنی جان کی اور جام شہادت نوش کیا اس ملک کے اندر. تو یہ ایسا ہی ایک معرکہ ہے، ایک ایسا ہی ایک وہ ہے نظریہ ہے کہ ہم سب کو خیر کی حصول کے لیے، شر کو دفن کرنے کے لیے، بدی کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے ملیا میٹ کرنے کے لیے اس دنیا سے. مفتی صاحب، اگر میں آپ سے یہاں پر معلوم کرنا چاہوں کہ وہ بدی کیا تھی جس کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی اور اس میں پھر نیکی کی فتح ہوئی، مختصراً مجھے ذرا سا اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں پلیز. یہاں ایک شخصی تسلط، شخصی بالادستی، جو حکومت کا نظریہ ہوتا ہے. ہمارا ملک ہے یا جمہوری ہے، الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن سے نمائندے چنے جاتے ہیں. اگر کوئی بغیر الیکشن کے، وداؤٹ الیکشن، وہ تسلط کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے شر ہے اور بدی ہے، برائی ہے، غیر جمہوری حرکت ہے. ایسے ہی وہاں بھی کوئی شخصی تسلط ہو رہا ہے اور اس کو ماننے سے وہ خاندان جو رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں پلا، ان کے پرورش پائی ان کی گود میں، ان کے بازوؤں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑھایا اور انہوں نے اپنے آپ کو وہ کیا، کھڑا کیا اپنے اس کو، تو ان کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی. اور یہ پیغام دینا تھا پوری دنیا کو کہ کوئی بھی شخص اگر غیر قانونی طور پر، غیر اخلاقی طور پر مسلط ہوتا ہے ہم پر اور اپنے طاقت کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس جبر کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، جبر و استبداد کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. قیام عدل کے لیے ہمیں کوشاں ہونا ہوگا، چاہے جانی کیوں نہ دینی پڑے. اور اس تعلق سے میں ایک بات اور ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ ہفتہ وحدت کا یہ مہینہ مانا جاتا ہے.
اہل شیعہ کے یہاں جو ہمارے روافظ ہیں ان کے یہاں یہ چیز مانی جاتی ہے کہ ہفتہ وحدت کے طور پر مانتے ہیں اس کو، اور باقاعدہ اس سلسلے میں ان کی کوشش ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے تعلق سے بھی، ولادت کے تعلق سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندانی رشتہ ہے، اس تعلق سے پیغام دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، اور ظلم کے خلاف اور شر کے خلاف ہم سب بغیر کسی مذہب کے تفریق کے ہم سب ایک ہیں۔ مفتی صاحب چنانچہ ایران کے چیئر ہاؤس میں باقاعدہ جو موجودہ ہیں ڈاکٹر فرید الدین فرید عصر، وہ موجودہ کونسلر ہیں، اس سے پہلے کریم نجفی اور دوسرے لوگ آئے، ان سب نے مہدی مہدوی پور جو جمہوریہ فقیہ ایران کے نمائندہ ہیں، ان کی بہت ہی اطمینان بخش کوششیں اور مؤثر کوششیں باقاعدہ چلتی ہیں۔ ایران ایمبیسی سے بھی ڈاکٹر ایرج الہی جو اس وقت موجودہ ہیں ایمبیسیڈر، ان سب کے تعلق سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، ہم سب انسانیت کے لیے کام کریں، انسانیت کی بالادستی کے لیے جئیں اور مریں۔ مفتی صاحب میں یہاں پر آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا، حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کا جو کردار جو انہوں نے پیش کیا، اس سے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو کیا تحریک لینی چاہیے؟ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابن علی ہیں اور نواسہ رسول ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیدری کردار کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، سیرت نبوی پر چلنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ شیر خدا تھے حضرت علی۔ شیر خدا ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باطل قوتوں کے خلاف، باطل طاقتوں کے خلاف شمشیر برہ نہ ہوں جی، اور باطل طاقتیں وہ نہیں ہیں کہ جو ہمارے درمیان دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، باطل طاقتیں وہ ہیں جو فساد مچاتے ہیں، جو دہشت گردی میں مبتلا رہتے ہیں، جو ہمارے وطن سے محبت نہیں کرتے اور وطن میں رہتے ہیں۔ ہم وطنوں سے، وطن سے محبت، یہ وفاداری کا اظہار ہے، اور اس وفاداری کا سبق ہمیں اس شہادت حسین سے لینا ہے، شہادت حسین سے لینا ہے، اور شہادت علی سے لینا ہے، شہادت عمر فاروق سے لینا ہے، شہادت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینا ہے۔ یہ پیغام مساوات کا، برابری کا اور امن و امان کا، یہ ہمیں شہادت امام حسین میں پنہا نظر آتا ہے، پوشیدہ نظر آتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہم تمام ملت اسلامیہ کو اس سلسلے میں اس کی تابعداری اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا اور آپ سے، جیسے ابھی ہم محرم کی تعظیم میں اس کے ساتھ دوسرے الفاظ بھی مختلف جو ہمارے مہینے ہیں اسلامی، وہ بھی جیسے شعبان المعظم ہے، رمضان المبارک ہے، ایسے ہی محرم کے ساتھ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا محرم الحرام کہتے ہیں۔ تو میں ایک بہت ہی مختصر آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، یہاں حرام سے کیا مقصد ہے؟ حرام سے مراد ہے یہاں پر قابل احترام، قابل احترام۔ ہم بہت ساری چیزوں کو، حرام بھی جو لفظ ہے، جو ممنوع ہے، جو چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، ان کو حرام کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قانون اسلام کا احترام، شریعت کے قانون کا احترام، یہ مراد ہوتا ہے۔ اچھا، اس زاویے سے بھی ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ بہت سے علاقوں میں جغرافیائی طور پر یہ فرق نظر آتا ہے کہ کہیں کہیں ہم اس عنوان سے اتنا بڑھ جاتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں کہ یا تو شربت بانٹ رہے ہیں، شربت کی سبیل تو ہر موقع پہ قائم کرنی چاہیے۔ یہ ماہ محرم کا پیغام یا شہادت امام حسین کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ہم انہی 12 گھنٹوں میں یا 24 گھنٹوں میں اس عمل کو کریں، بلکہ یہ پریکٹس ہے جس کو امپلیمنٹ کرنا ہمیں پورے سال، پوری زندگی۔ تو کہیں کہیں وہ تعزیوں کے بہانے اور چیزوں کے بہانے سے بہت ساری فضولیات سامنے آتی ہیں، لیکن اسلام میں ضروری یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی، اپنے اندر تقویٰ و طہارت، ظالموں کو معاف کر کے ان کو اپنے اس میں لانا، فیور میں، اور کسی پر زیادتی نہ کرنا، دست درازی نہ کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ہمیں پیغام ملتا ہے ماہ محرم سے۔
اور اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ناظرین، مفتی افروز عالم قاسمی صاحب محرم الحرام کی فضیلت اور اس سے حاصل سبق کو ہمیں کس طرح یاد کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے، روشنی ڈال رہے تھے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج یہیں تک، آگے ہم پھر اسی طرح کے کسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔